बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 21 मार्च है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे और वो ख़बर ये है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए बिला आखिर अदालत उज़्मा से रजू कर लिया गया है। 6 सफ़ात का तहरीरी सदारती रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया है, उसमें नाज़रीन 4 कानूनी सवालों पर अदालत से सुप्रीम कोर्ट के बेंच से राय मांगी गई है, जवाब मांगा गया है। और इस सदारती रेफरेंस की सपोर्ट में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से 21 तहरीरी गुजारिशात के साथ साथ मारूज़ात के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ही माजी के 2 फैसलों का हवाला भी दिया गया है। इस सदारती रेफरेंस के आखिर में अदालत से एक प्रेयर भी की गई है, अदालत से एक इस्तदा भी की गई है। इसके अलावा इस सदारती रेफरेंस में माजी में होने वाली एक पर्टिकुलर एक ख़ास हाउस ट्रेडिंग का हवाला भी दिया गया है। तो नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में इस सदारती रेफरेंस की जो तफसीलात हैं वो आसान ज़ुबान में, आसान उर्दू में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन सदर साहब की जानिब से ये जो तहरीरी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया है, इसमें अदालत उज़्मा के 12 रुकनी लार्जर बेंच के 1992 के एक फ़ैसले का हवाला दिया गया है। उस केस का नाज़रीन टाइटल है ख्वाजा तारिक रहीम बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये नाज़रीन मुकदमा था जब 1990 में उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक़ खान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को 5028B के तहत जो है वो गिरा दिया था, घर भेज दिया था। इस हुकूमत के ख़ात्मे से मुतल्लिक़ जो है ये अदालत ने फ़ैसला दिया था, जिसमें हाउस ट्रेडिंग से मुतल्लिक़ अदालत की जानिब से 12 रुकनी बेंच की जानिब से कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई थी। दूसरा जो नाज़रीन फ़ैसला है जिसका इस सदारती रेफरेंस के आगाज़ में हवाला दिया गया है, वो नाज़रीन 1998 का फ़ैसला है और इस फ़ैसले का टाइटल है, इस केस का टाइटल है वकला महाज बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दोनों फ़ैसले जो हैं वो 2010 से पहले के हैं, यानी एक 1992 का फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का और एक 1998 का फ़ैसला है। और ये नुक्ता मैंने इसलिए आप नाज़रीन के सामने उठाया है कि जिस डिफिक्शन क्लॉज का ज़िक्र किया जाता है, जिस आर्टिकल 63A का ज़िक्र किया जाता है, जिसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया गया है, ये आर्टिकल आइन में 2010 में 18वीं तरमीम के ज़रिए शामिल किया गया था। तो 1992 और 1998 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हाउस ट्रेडिंग से मुतल्लिक़ फ़ैसले सुनाए थे, उस वक्त तो आर्टिकल 63A मौजूद ही नहीं था। और इससे बढ़ के एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर दें कि 2010 में 18वीं तरमीम के बाद जब आर्टिकल 63A जो है आइन में शामिल किया गया था, उसके बाद से लेके आज तक यानी 12 साल गुजर चुके हैं, आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ यानी इमरान खान के सिवा किसी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई। हाँ, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ज़रूर आई थी 2019 में, जब अपोजिशन की मुश्तरका जमातों ने उनके ख़िलाफ़ सेनेट में अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी। सेनेट में जो है अपोजिशन के 66 अरकान थे, हुकूमत के जो है वो 34 अरकान थे, लेकिन इसके बावजूद भी अक्सरियत होने के बावजूद भी अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा था। अपोजिशन जो है अदम एतमाद की तहरीक में सादिक संजरानी को गिरा नहीं पाए थे, उसे शिकस्त नहीं दे पाए थे, लेकिन इसका जिक्र जो है वो यहाँ पे नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ अदालत इन अदालती फ़ैसलों को, अपने फ़ैसलों को किस नज़र से देखती है और जो ये आर्टिकल 63A है इसे 2010 में शामिल होने के बाद किस नज़र से इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो की जाती है। नाज़रीन इस 2 अदालती फ़ैसलों के बाद फिर जो 4 सवाल हैं उन सवालों का हवाला दिया गया है। पहला जो सवाल है वो नाज़रीन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले सवाल में अदालत से ये कहा गया है कि आर्टिकल जो 63A है इसकी 2 मुमकिना तौर पर तशरीहात हो सकती हैं। एक तशरीह ये हो सकती है कि यानी जो पार्ट 1 है, जो सवाल उठाया गया है कि क्या आर्टिकल 63A के तहत मेंबर को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। यानी अदालत से ये पूछा गया है कि अगर कोई हाउस ट्रेडिंग होती है और उस हाउस ट्रेडिंग के नतीजे में अदम एतमाद की तहरीक आती है, तो क्या उस अदम एतमाद की तहरीक में जिस मेंबर पर शक व शुबा होगा उसे कबल अज़ वक्त जो है वोट डालने से रोका जा सकता है। और दूसरा इस सवाल का पार्ट ये है कि क्या कबल अज़ वक्त जो है किसी हाउस ट्रेडिंग वाले मेंबर के ख़िलाफ़ जिस पर शक हो उसे वोट डालने से रोका जा सकता है, मुनर्रफ होने वाले को सामने लाया जा सकता है, उसके वोट को क्या गिनती में शुमार किया जाएगा, मुनर्रफ रुकन को क्या ताहयात नाहल किया जा सकता है, यानी वोट डालने से पहले की जो है ये यहाँ पर बात की जा रही है। दूसरा जो सवाल है जो अदालत से पूछा गया है उसमें यह कहा गया है
کہ کیا منرف رکن کا ووٹ گنتی میں شمار ہو سکتا ہے یا منرف رکن کا جو ووٹ ہے اسے گنتی سے نکال دیا جائے گا. یہ ناظرین لمبا چوڑا سوال ہے لیکن مختصر کر کے جو اس کا کرکس ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تیسرے سوال میں ناظرین عدالت سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی ضمیر کی آواز پر استعفیٰ نہیں دیتا اور پارٹی ڈائریکشن سے ہٹ کر ووٹ دیتا ہے اور ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ صادق اور امین نہیں رہے گا. عدالت سے ایکچولی سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اس تناظر میں اس رکن پارلیمان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ تاحیات ہوگی، اس پر جو ہے وہ جواب دیا جائے. چوتھے سوال میں عدالت سے گائیڈ لائن مانگی گئی ہے کہ اس ناسور کے خاتمے کے لیے جس سے جمہوری پروسیس جو ہے وہ داغدار ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے، اس ہاؤس ٹریڈنگ کے خاتمے کے لیے مزید اقدامات کیا ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں عدالت جو ہے وہ ہماری معاونت کریں. تو یہ وہ 4 سوال ہیں جو صدارتی ریفرنس میں صدر مملکت نے سپریم کورٹ سے عدالت عظمیٰ سے پوچھے ہیں. اب ان 4 سوالوں کی سپورٹ میں جو 21 معروضات صدر صاحب نے اپنے ریفرنس میں عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھی ہیں اس کا مختصر احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، مختصر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ناظرین پہلا جو نقطہ اٹھایا گیا ہے اس میں صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہاؤس ٹریڈنگ سے جمہوری عمل دہائیوں سے داغدار ہوتا چلا آ رہا ہے. اب بھی ایسا ہو رہا ہے، سٹیج تیار کر لیا گیا ہے، حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں جہاں ارکان پارلیمان کی جو وفاداریاں ہیں انہیں خریدا جا رہا ہے، انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ ارکان پارلیمان نے یعنی جو حکومت کے منرف ارکان ہیں انہوں نے میڈیا پر آ کر عوام کے سامنے آ کر اپنی ڈیفیکشن کا جو ہے وہ ڈیفیکشن کا اعتراف کر لیا ہے. دوسرا پوائنٹ، جب تک اس ناسور کو وقت پر اور طاقت کے ساتھ کچلا نہیں جائے گا تب تک جمہوری عمل جو ہے وہ پاک اور مضبوط نہیں ہوگا. یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. تیسرے پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ ڈیفیکشن کلاس کے خاتمے کے لیے آرٹیکل 62، 63 اور 17 کی جو ہے وہ اس ڈیفیکشن کلاس سے متعلق ہاؤس ٹریڈنگ سے متعلق جو ہے وہ تشریح کی جائے. چوتھے پوائنٹ میں ناظرین کہا گیا ہے کہ آئین کی تشریح کرنا آرٹیکل 186 کے تحت جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کا اختیار ہے اور اسی آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ صدارتی ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جا رہا ہے. پانچویں میں اکیڈمک بحث کی گئی ہے، اس پر بات نہیں کریں گے. چھٹے پوائنٹ میں ناظرین یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 17 کے تحت آرٹیکل 17 جو ہے اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ کوئی شخص کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرے یا وہ اپنی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنا لے. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے جس پر وہ سیاسی جماعت اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے وہ عمل کرتی ہے. 7واں پوائنٹ کو چھوڑ کے 8ویں پوائنٹ کو چھوڑ کے 9ویں پوائنٹ کی ہم بات کریں گے کہ جو رکن پارٹی ٹکٹ پر منتخب ہوتا ہے وہ پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے، وہ منشور کا بھی پارٹی کا پابند ہوتا ہے. اگر کوئی ممبر ضمیر کی آواز پر ووٹ ڈالنا چاہتا ہے تو پھر وہ استعفیٰ دے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور پھر آ کر عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ کریں. اب یہ بڑا ہی معصومانہ سا سوال پوچھا گیا ہے، ایک نقطہ اٹھایا گیا ہے، یعنی وہ جو ضمیر کی آواز پر ووٹ دینا چاہتا ہے اگر اس نے ریزائن دے کر دوبارہ جیت کر آنا ہے تو اس طرح سے 24-25 ارکان جو اس وقت منرف ہو چکے ہیں، جن ناراض ارکان کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ اگر ریزائن دے جاتے ہیں تو خان صاحب کی اکثریت تو ویسے چلی جائے گی. میں مثال کے طور پہ سپوزڈلی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. دوسری صورت میں وہ ارکان 24 کے 24 جو ریزائن دے کے جائیں گے، خان صاحب کی اکثریت تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ضمنی الیکشن میں اگر جیت جاتے ہیں تو جیتنے کے بعد وہ اپوزیشن کی جانب سے وہ آ جاتے ہیں، یعنی حکومت کے ٹکٹ سے نہیں، وہ اپوزیشن کے ٹکٹ سے جیت جاتے ہیں. کیونکہ بات تو یہی ہو رہی ہے کہ انہیں اپوزیشن کا ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. تو اگر وہ اپوزیشن کی جانب سے جیت جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی تو پھر تو عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کروانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی. اس طریقے سے تو 24 ارکان اپوزیشن میں جب شامل ہو جائیں گے، وہ ضمنی الیکشن جیت کے آئیں گے تو خود بخود جو ہے وہ جو اپوزیشن ہے جو اقلیت میں ہوتی ہے وہ اکثریت میں آ جائے گی، تو پھر تو اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی. 10واں سوال، آئین کے آئین اس رکن پارلیمان کی مکمل ممانعت کرتا ہے، اسے روکتا ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے، یعنی وہ اپنے وزیر اعظم کے انتخاب اگر ہوگا پارٹی کا اس کے خلاف ووٹ نہیں دے گا، اور اگر منی بل آتا ہے اس کے خلاف ووٹ نہیں دے گا، آئینی ترمیم آتی ہے اس کے خلاف ووٹ نہیں دے گا. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے وہ پارٹی ڈسپلن یا پارٹی گائیڈ لائن سے ہٹ کر جو ہے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے سکتا ہے. 11واں پوائنٹ، ڈیفیکشن ہاؤس ٹریڈنگ سے عوام کا جو جمہوری عمل ہے اس پر اعتماد مجروح ہوتا ہے، اور اس کی کمزور تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ جو لوگ جو ارکان پارلیمان اپنا ضمیر فروخت کرتے ہیں وہ پہلے پیسہ کمائیں، پھر ڈسکوالیفائی ہو جائیں، ڈی سیٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد دوبارہ ضمنی الیکشن میں جیت کر آئیں، اور اس سے کے بعد دوبارہ سے اپنے آپ کو ایک ہائی قیمت کے اوپر، زیادہ قیمت کے اوپر دوبارہ نیلامی کے لیے پیش کر دیں. اور پھر 12ویں پوائنٹ میں کہا گیا ہے، معاف کیجیے گا ناظرین، کہ آرٹیکل 63 کی درست تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ انحراف کرنے والا کا ووٹ متنازع ہو، اسے گنتی کے ووٹوں میں شمار نہ کیا جائے
اور جب تک آرٹیکل 63A کی تشریح نہیں ہو جاتی یہ معاملہ اسی طرح سے جو ہے وہ پینڈنگ پڑا رہے. یعنی اس نقطے کے ذریعے سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے کہ جب تک آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کر لیتے, اگر پارلیمان میں قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہو بھی جاتی ہے تو جو لوگ پارٹی ڈائریکشن سے ہٹ کے ووٹ کریں گے ان کا ووٹ کم از کم جو ہے وہ گنتی میں شمار نہ کیا جائے. 13ویں پوائنٹ کو چھوڑ کے ہم 14ویں کی بات کریں کہ آرٹیکل 63A میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا. فلور کراسنگ سے جمہوری عمل جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے, لہٰذا اس بات کا بالکل جواز نہیں کہ ڈی سیٹ یا نااہل ہونے والا دوبارہ جو ہے وہ اسے الیکشن لڑ کے آنے کی اجازت دی جائے. یعنی 62(1)(f) کے تحت اس کی ڈسکوالیفیکیشن مانگی جا رہی ہے. 16واں پوائنٹ 15 چھوڑ کے 16واں پوائنٹ کہ کئی ارکان پارلیمان اگر انہیں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا جائے گا, وہ نااہل ہوں گے تو پھر جمہوری عمل جو ہے وہ آلودہ نہیں ہوگا, اور اس طرح کی سخت تشریح کرنے سے جو کوڈ بدل کے ہر حکومت کے اندر آ جاتے ہیں, حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی اور ان سے ہمیشہ کے لیے نجات بھی مل جائے گی اور ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی پیدا ہوگا. 17واں, عدالت کے پاس اپیل آتی ہے جن پر ڈیفیکشن کلاس کا اطلاق ہوتا ہے, تو لہٰذا عدالت یہ قرار دے کہ جن پر ڈیفیکشن کلاس کا اطلاق ہوگا وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو ہے وہ تاحیات سیاست سے نااہل قرار پائیں گے. اسی طرح سے 18واں پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ استعفیٰ دے کر اگر وہ دوبارہ الیکشن لڑ کے آ جاتے ہیں تو وہ ووٹ ڈالیں, ان کا ووٹ شمار ہوگا, لیکن اگر استعفیٰ دیے بغیر وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کا ووٹ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا اور وہ ارکان پارلیمان جو ہے وہ تاحیات سیاست سے نااہل ہو جائیں گے. یہ ناظرین بار بار آرٹیکل 62(1)(f) کا حوالہ دیا جا رہا ہے. اس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں, جو ناراض ارکان ہیں, انہیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بظاہر مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ حکومت کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے تو ہم سپریم کورٹ کے اس کی ایسی تشریح کروائیں گے کہ آپ پر آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہوگا اور آپ سیاست سے, پارلیمانی سیاست سے ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائیں گے. یہ ناظرین سوال اٹھائے گئے ہیں, لیکن اگر ہم موجودہ عدالتی رجیم کی بات کریں تو آرٹیکل 62(1)(f) اور اس کے تحت جو تاحیات نااہلی ہوتی ہے, اس سے متعلق موجودہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس عمر طاہر بندیال, ان کا جو آئیڈیالوجی ہمیں سمجھ آتی ہے, جس کا ہم نے اندازہ لگایا ہے, وہ اس بات کے خلاف ہیں کہ اس آرٹیکل 62(1)(f) کو کسی کو تاحیات جو ہے وہ گلنے سڑنے کے لیے جو استعمال کیا جائے, یعنی سیاست سے تاحیات جو ہے وہ باہر کر دیا جائے. تو ان کا ایسی کوئی سوچ نہیں, ایسی آئیڈیالوجی نہیں کہ ایسی کوئی ڈائریکشن ہو, ایسی کوئی پروین ہو. بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو ہے اس میں ڈسکوالیفیکیشن تاحیات جو قانون ساز ہیں, جو آئین ساز ہیں, انہوں نے نہیں لکھی تھی. یہ سپریم کورٹ کی اپنی انٹرپریٹیشن تھی جو ماضی میں 2013 میں کی گئی تھی, اور آرٹیکل 63A میں بھی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن یا ایسی پروویژن موجود نہیں کہ اس آرٹیکل کے تحت جو نااہل ہوگا اس کی ڈسکوالیفیکیشن کتنی مدت کے لیے ہوگی. تو اب یہ عدالت کے پاس وقت ہے کہ جب پارلیمان نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ ان آرٹیکلز کے تحت جو ہے وہ مدت میعاد ڈسکوالیفیکیشن کی کتنی ہوگی, اس کے اوپر اپنی کوئی ایک حتمی رائے دے, کیونکہ جو آئین سازوں کا فیصلہ ہے وہ آئین سازوں نے کرنا ہے, اور سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کے ذریعے جو آئین ہے اسے تبدیل نہیں کر سکتی, اور آئین میں کسی ایسی بات کو شامل بھی نہیں کیا جا سکتا جو آئین میں لکھی گئی نہ ہو. اب ہم بات کر لیتے ہیں جو 19واں پوائنٹ ہے کہ سینٹ الیکشن میں 1 سال پہلے ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی, جس میں آڈیو ویڈیو شواہد بھی سامنے آئے تھے, لیکن کچھ نہ ہو سکا. اچھا, اس کا ذکر تو کر دیا. 2021 میں ہم نے دیکھا جب حفیظ شیخ اور گیلانی کے درمیان مقابلہ تھا, لیکن اس سے پہلے جو ہوا 2019 میں جب اپوزیشن ہار کی 66 ممبر ہونے کے باوجود اور حکومت جیت کی 34 ممبر ہونے کے باوجود اس کا ذکر نہیں کیا گیا. اور اس سے پہلے جو 2018 کے الیکشن میں ہوا, جو بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت گرائی گئی, بلوچستان کے ساتھ ساتھ جو سینٹر تھے ان کی سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی ہاؤس ٹریڈنگ کی گئی کہ نون لیگ کے اپنے ممبر سینٹ میں کم ہو گئے. اور خیبر پختونخوا میں جو اسد کیسر کی ایک فوٹیج آئی تھی, ویڈیو آئی تھی, جس میں وہ پیسے بانٹ رہے ہیں, مبینہ طور پہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا. 20واں پوائنٹ, عدالت سے کہا گیا ہے کہ 63A کی سخت تشریح کی جائے. 21واں پوائنٹ کہ اس کلاس کے تحت نااہل ہونے والے جو ارکان ہیں ان کی تاحیات نااہلی ہونی چاہیے. اور اس ریفرنس میں عدالت سے استدعا یہ کی گئی ہے کہ ان سوالوں پر اپنی رائے دیں تاکہ جمہوری عمل کو پاک اور مزید جو ہے مضبوط بنایا جا سکے. تو یہ ناظرین صدارتی ریفرنس کی تفصیلات آج 1 بجے اس کیس کی سماعت بھی ہونا ہے, تو عدالتی کارروائی کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے, اور جو مریم نواز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے اس سے متعلق بھی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن فی الحال اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.